छपड़ियां घोड़ी के यूनियन काउंसिल रंगला के सारे पोलिंग स्टेशन की माओं बहनों नौजवानों का बुजुर्गों का इस मौका पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सेहत की खराबी के बायस मैं लोगों के पास न जा सका, तो मैंने आज मौका गनीमत समझते हुए मैंने सोचा कि अपने उन प्यारों का, अपने उन मोहब्बत करने वालों का, अपने उन जियालों का, अपनी माओं और बहनों का, पूरी यूनियन काउंसिल के लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर सकूं कि जिन्होंने मुझे पूरी यूसी से 143 की लीड से जो है ये यूनियन काउंसिल जितवाई, जिस पर मैं अवामी इलाका रंगला का, कारकुनान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रंगला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इस मौका पे लोगों आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी हमने आपसे वादे वहीद किए काम के हवाले से, तो इंशाल्लाह ताला इसको जारी और सारी रखेंगे। इस मौका पे मैं बड़े वसूख से ये बात कहना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और आप लोगों ने मुझे बहुत इज्जत अफजाई दी। एक सफेद पोश आदमी था, एक सफेद पोश घराने से ताल्लुक रखने वाला एक आदमी था। आपने मेरी इज्जत अफजाई की, मेरी टीम की इज्जत अफजाई की, जिस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस मौका पे जो 3 दिसंबर को इलेक्शन हुए, मैंने पूरी यूसी जीती। आज भी जो है अल्लाह के फजल करम से 143 वोट की जो है लीड से जो है मैं आपने मुझे मेंबर जिला काउंसिल मुंतखब किया। मैं इस मौका पे यहां से ये बात भी कहना चाहता हूं कि मैं जीती हुई सीट थी, मेरी जीती हुई सीट थी, आपकी जीती हुई सीट थी, और नंगाली के मुकाम पर नंगाली पोलिंग स्टेशन भी हमने 11 वोटों से जो है लीड हासिल की थी। वहां पर लोगों ने, चंद शर्पसंद अनासर ने वहां हमारे वोटों को फाड़ा और जला दिया। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में गए, आरओ के पास गए, आरओ ने हमारी बात को न माना। जबकि मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हमें लिख कर रिजल्ट जो है 185 वोट जो था वो एमसी का था, 168 वोट जो था, 172 वोट जो था वो पीटीआई का था। इसी तरह से 45 वोट जो थे वो नून लीग के थे, 33 वोट जो थे पीपल पार्टी के और 2 जमायत इस्लामी के थे। उसने रिजल्ट लिख के दिया। हम आरओ के पास गए, आरओ ने हमारी उस दरख्वास्त को रिजेक्ट किया और हम जो है सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचे। वहां पर मुख्तलिफ ऑफिसर साहिबान से मुलाकात हुई और यकीन दहानी कराई गई कि आपके साथ इंसाफ होगा, लेकिन वहां पर भी हमें इंसाफ ना मिल सका और रीपोलिंग के लिए जो है उन्होंने जो है दोबारा जो है 25 दिसंबर जो है मुकर्रर कर दी। तो हम पूरी तरह से इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया और यहाँ की एक पीडीएम बनी, जिसमें पीपल पार्टी थी, जिसमें नून लीग थी, जिसमें जमायत इस्लामी थी, जिसमें लिबरेशन फ्रंट के नौजवान थे। सब लोगों ने मिलके और स्टेक होल्डर जो थे इस इलाका के, हल्का गरबी बाग के फैसल आजाद और खबर के यूम एडवोकेट और इसी तरह से खालिद महमूद और राजा सजाद एडवोकेट और इसी तरह से हल्का गरबी बाग के सारे स्टेक होल्डर और लोगों ने यहाँ इस हमारे पोलिंग स्टेशन के अंदर मुदाखलत की। यहाँ फिर खरीदो फरोख्त होती रही, बेशुमार खरीदो फरोख्त की गई और यहाँ से 13 वोटों से जो है मुझे हराया गया। लेकिन मैं हारा नहीं, लोगों आपने मुझे जितवाया है। मैं आपको कदर की निगाह से, खुदा की मेहरबानी से देखता हूं। इस मौका पे मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, इंतजामिया का मैं शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूं कि वहां पर एक नौजवान ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, जिसको इंतजामिया ने जो है वो गिरफ्तार किया और उसको थाने में पहुंचाया। अगर खुदा न खास्ता इंतजामिया वहां मुदाखलत न करती तो वो खंजर से जो है मुझे मार देता। इस मौका पे मैं हुकूमत आजाद कश्मीर से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से यह मुतालबा करता हूं कि इससे पहले उम्मीदवारान, जिस कदर भी मेंबर जिला काउंसिल के उम्मीदवारान थे, उन्होंने मुतालबा किया था कि यहाँ दोबारा पोलिंग की जाए, जिसमें शिवकोठी पोलिंग स्टेशन, जिसमें नंगालपुर, जिसमें कटकेर पॉइंट पोलिंग स्टेशन,
جس میں کوٹڑیا پولنگ اسٹیشن اور 4 پولنگ اسٹیشن انہوں نے جو ہے وہ مینشن کیے ہوئے تھے، آڑی چیڑ پولنگ اسٹیشن. اس موقع پہ میں ان کی اس بات کو انڈورس کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ مہربانی فرما کر یہ ان 4 پولنگ اسٹیشن کی ری کاؤنٹنگ فرمائی جائے. ری کاؤنٹنگ اس لیے فرمائی جائے کہ یہاں پر ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر جعلی ووٹ پڑے ہوئے ہیں، جس کے ثبوت ویڈیو کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی اس بات کا پتا ہے، اے سی صاحب کو بھی اس بات کا پتا ہے، اور آر او کو بھی اس بات کا پتا ہے. تو میں اس موقع پہ میں بطور خاص یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو یہاں چند سرکاری ملازمین نے جن کی زیر سرپرستی یہ ووٹ حاصل کیے گئے، جن کے پاس موجود تھے، ہمارے پاس وہ گواہ بھی موجود ہیں کہ جو ہم دینے کے لیے تیار ہے. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ووٹ کہاں سے آئے، کس نے دیے، کیسے پول ہوئے، اور اگر خدا نخواستہ ری کاسٹنگ نہ کی گئی، ری کاؤنٹنگ نہ کی گئی، اگر خدا نخواستہ ہمیں اس کا حق نہ دیا، ہمیں عوامی علاقہ کا حق نہ دیا گیا تو ہم جو ہے احتجاج بھی کریں گے، اور خدا نخواستہ کوئی بڑا نقصان ہونے کی صورت میں حکومت آزاد کشمیر اس کے ذمہ دار ہوگی. میں اس موقع پہ اپنے سارے ساتھیوں کا، عوامی علاقہ یونین کونسل رنگلا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اچھا خورشید امیر صاحب، چونکہ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ سے سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ 129 ووٹ کی لیڈ سے جیتے تھے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہاں پہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا آپ کو ہرایا گیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اگر دھاندلی ہوتی تو وہاں سے 38 سے 40 ووٹ جعلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نہ ہوتے، بلکہ وہ مسلم کانفرنس کے ہوتے، جس کے ثبوت ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں ہمارے پاس جو ہے موجود ہے، اور وہ ہم چیف الیکشن کمیشنر کو دینا چاہتے ہیں خدا کی مہربانی سے. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ایک بات رہ گئی تھی، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ 129 نہیں بلکہ 143 ووٹ سے میں نے یونین کونسل کو ون کیا تھا. ایک سازش کی گئی، حکومتی سطح پر سازش کی گئی، چیف الیکشن کمشنر کے آفس سے مجھے جو ہے انصاف نہیں ملا ہے، اور جو ہے تو مجھے 12 ووٹوں سے شکست دینے کی کوشش، 13 ووٹوں سے شکست دینے کی کوشش کی گئی. ان دھاندلی زدہ الیکشن کو میں اور میرے ساتھی عوامی علاقہ مسترد کرتے ہیں. اچھا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جعلی ووٹ، ان کا کوئی ہے آپ کے پاس؟ کون لوگ ہیں وہ جنہوں نے یہ جعلی ووٹ لائے؟ یہ ایک ہمارے پریزائڈنگ آفیسر ہیں، خالد عباسیم ان کا نام ہے. انہوں نے جا کر 41 ووٹ جو تھے وہ میری موجودگی میں دھیر کوٹ آر او کو دیے، ایک لفافے میں پیک تھے وہ. اچھا آپ یہ جو آپ آ رہے ہیں تو یہ کیا کہیں گے کہ یہ پورا من دھاندلی ہوئی ہے، منظم طریقے کی دھاندلی ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ راجہ داؤد میں ہارا نہیں ہوں، اللہ کی مہربانی سے میں ممبر ضلع کونسل ہوں، میں جیتا ہوا ہوں، میں ہارا نہیں بلکہ میں جیتا ہوا ہوں. بالکل منظم طریقے سے دھاندلی کی گئی. میں یہ بات چیف الیکشن کمشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں، آپ کے آروز کی موجودگی میں، آپ کی انتظامیہ کی موجودگی میں یہ ووٹ کہاں سے آئے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اگر میرے ذمہ لگتے ہیں تو میں اس کا جرمدار ثابت ہوں گا، اگر کسی اور نے ڈالے ہیں تو اس کو بھی جو ہے پکڑ ہونی چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے. لوگوں کے ساتھ کھلواڑا نہیں ہونا چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے لوگوں کو. آخر رائے دہی کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو پکڑ کر جو ہے ووٹ ڈالے جائیں، جعلی ووٹ چھپوا کر جو ہے وہ ان باکس میں ڈالے جائیں، جس میں بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں. اور جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا، خدا کی مہربانی سے ہم جو ہے اپنا اس جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے. وہ جو کسی بندے سے ہم نے چونکہ وہاں پہ بھی کوریج کی تھی تو وہاں پہ بھی لوگوں سے سوال کیے تھے کہ خنجر کے حوالے سے کسی سے اسلحہ برآمد ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ مجھے 3-4 نوجوانوں نے آ کر یہ اطلاع دی کہ آپ کے پیچھے 3-4 نوجوان پڑے ہوئے ہیں اور آپ کی طاق میں ہیں، کہیں وار کر کے آپ کو جو ہے آپ کی زندگی کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. تو یہی وہ گپ شپ کر رہے تھے. تو اسی دوران جو ہے عتیق یانی صاحب نے جو ایس ایچ او ہیں تھانہ پولیس ارجا کے،
انہوں نے جو ہے اس لڑکے کو پکڑا. میں اس لڑکے کو ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا. اللہ رب العزت نے مجھے میری زندگی کو محفوظ رکھا اور مجھے جو ہے وہ بچا لیا. جب میں انتظامیہ سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے. اس نوجوان سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ خدا نخواستہ یہ جو ووٹ پھاڑے گئے اس کو سارا علم ہوگا خدا کی مہربانی سے, اور پوچھنا چاہیے انتظامیہ کو یہ. جی افتخار صاحب. اور باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب رجا داؤد صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا اور بات کرنے کا موقع فراہم کیا. میں سب سے پہلے خورشید امید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تنہا جو ہے مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر یونین کونسل رنگلا میں الیکشن میں یہ آئے اور وہاں الیکشن لڑا. اور میں سمجھتا ہوں کہ 3 دسمبر کے ہونے والے الیکشن میں یہ ڈسٹرکٹ کونسل کی جو سیٹ تھی یہ وہاں 100% وہاں جیت چکے تھے اور اس کا اناؤنس بھی ہو چکا تھا. لیکن چند لوگوں نے یہ جن کو یہ تعمیر و ترقی ہضم نہیں ہو رہی تھی یا ان کی جو ہے جیت ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی, انہوں نے وہاں پہ پولیس اسٹیشن پہ جو ہے وہ ووٹوں کو پھاڑا جلایا اور اس الیکشن کو انہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی. اس کے جواب میں مسلم کانفرنس کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے راجہ خورشید امید صاحب یہ الیکشن کمشنر میں گئے, عدالت کا انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا انصاف کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس طرح سے انصاف نہیں دیا گیا. ان کو وہ جو ہے وہ جو ان کو انصاف کی جو توقع تھی وہ ان کو وہ اس پر وہ پورا جو ہے وہ ادارہ جو ہے پورا نہیں اترا ہے. ان کے پاس ان ریٹرن وہاں جو موجود تھا انسان کو لکھا پڑا موجود ہے کہ یہ جو الیکشن جو ہے یہ جیتے ہیں, اور وہاں جو ایف آئی آر موجود ہے, ایف آئی آر جو انتظامیہ نے کرائی تھی اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ خورشید امید صاحب جو ہے جو وہ الیکشن وہ جیت چکے ہیں 185 ووٹ سے 143 ووٹ سے یہ پولیس اسٹیشن جیت چکے تھے, یعنی کہ یہ الیکشن جیت چکے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ان لوگوں نے ایک سازش کر کے اس کو متنازع کیا اور اس کا رزلٹ جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ غربی باغ کے اندر یہاں یونین کونسل رنگلا میں جتنے بھی جو تعمیراتی کام کیے ہیں یہ خورشید امید صاحب کی ذاتی کوشش سے محنت سے اس علاقے کے اندر تعمیر و ترقی ہوئی ہے. لوگوں نے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ قبول کیا, لوگوں نے اس کا رزلٹ جو ہے ان کے حق میں دیا اور لوگوں نے فیصلہ ان کے حق میں کیا اور ان کو اپنا نمائندہ تسلیم کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس جو تعمیر و ترقی کے اور اس علاقے کے جو لوگوں کے جو معاملات مسائل ہیں اس میں رکاوٹ ڈالنے والے جو لوگ ہیں جو ہمیشہ سے یہ ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں انہوں نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے. آئیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2011 کے بعد 2011 سے لے کر 2021 تک اس حلقے کے اندر مسلم کانفرنس کے علاوہ اور خورشید امید کے علاوہ کسی نے کوئی ایک اینٹ بھی جو ہے لگائی ہے تو وہ بتا دے کہ میں نے یہ کام کاج کیا ہے. یہ سارا کام خورشید امید صاحب نے مسلم کانفرنس کے توفیق جو ایم ایل اے کے تعاون سے یہاں پر تعمیر و ترقی کی ہے. یہ چھپڑیاں کوڑی کے روڈ جو یہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں یہ ایم ایل اے فنڈ سے ہوئی ہے. یہ ایم ایل اے فنڈ تھا اور اس فنڈ سے جو ہے 5 کلومیٹر روڈ دی گئی تھی. کوئی براہ راست اسپیشل فنڈ سے یا حکومتی فنڈ سے وزیر اعظم کے ذاتی فنڈ سے کوئی نہیں دی گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں یہ باشعور ہیں اور باغیرت لوگ ہیں اور باہمت اور باجرت ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کی سازش کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے جو ان سے یہ ان کا حق رائے جو انہوں نے استعمال کیا تھا یہ چھینا گیا ہے. اس کے حصول کے لیے اور لوگوں کو ان کا جو حق ہے دیے جانے تاکہ یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے اللہ کی مہربانی سے. خورشید امید صاحب اکیلے جو ہے اس یونین کونسل کے اندر لڑ رہے تھے اور یہاں پر ان کے خلاف ایک پورا اتحاد بنایا گیا جس میں نون لیگ تھی, پیپلز پارٹی تھی, جماعت اسلامی تھی, پی ٹی آئی تھی اور باقی جو جماعتیں تھیں ان سب نے مل کر ان کے خلاف اتحاد کیا. اور آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے اس علاقے کے ذمہ داران جن کو میں سمجھتا ہوں خورشید امید بھی ان کا
عزیزوں میں تھا, ان کے بھائیوں میں تھا, لیکن انہوں نے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا ایک دوسرے کی جانی دشمن ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو ہے کتنی مخالفت ہے, ایک دوسرے کے خلاف کتنے وہ جہارانہ انداز میں قتل و غارت تک, چور اور ڈاکو ایک دوسرے کو کہتے ہیں, وہاں تک گئے. لیکن یہاں خورشید حمید کے مقابلے میں وہ جو نون لیگ تھی اور پی ٹی آئی تھی اور یہ سارے ایک پلیٹ فارم میں تھے, اور یہاں کا جو نون لیگ کا ٹکٹ ہولڈر تھا اس سے لے کر اور مسلم لیگ نون کا جو بڑا یہاں کے جو پہلے امیدوار اسمبلی تھا راجہ سجاد ایڈوکیٹ اور راجہ فیصل آزاد ایڈوکیٹ فیصل آزاد, اور یہ سارے لوگ جو خاور قیوم, یہ سارے لوگ جو تھے یہ خورشید حمید کے خلاف کھڑے ہوئے. میں مبارکباد دیتا ہوں خورشید حمید کو, اس کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ان ساری قوتوں کے ساتھ سینہ تان کر کھڑا رہا, آپ لوگوں کے تعاون سے, یہاں کے نوجوانوں کے تعاون سے, یہاں کے کارکنوں کے تعاون سے کھڑا رہا. اور یہ کوئی 5-10 ووٹ کی جیت, کوئی ہار جیت نہیں ہے, بلکہ یہ تھامزی کر کے یہ ہرایا گیا ہے. ان کے جو 15-20 ووٹ جو ہیں ان کو ریجیکٹ کیا گیا, ان کو مسترد کر کے یہ رزلٹ حاصل کیا گیا ہے. ہم اس کو بھی نہیں مانتے ہیں. ان کے لیے انشاءاللہ جو ہے اپنا کاروائی جو اپنے جو ہے عوام کے پاس جائیں گے اور اپنی باتیں لوگ تک پہنچائیں گے. میں سمجھتا یہ غیر فطری اتحاد جو آزاد کشمیر کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے, اور یہاں آزاد کشمیر کی پی ٹی آئی یا نون لیگ جو ہے, آزاد کشمیر کی پیپل پارٹی جو ہے, یہ حزب اختلاف میں ہے اور یہ پی ٹی آئی کے خلاف برسر پیکار ہے, اور وہاں کے وزیر اعظم کے خلاف جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک اعتماد ہر ہفتے بعد 15 دن کے بعد پیش کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک اکیلا خورشید حمید کے خلاف کھڑے ہو گئے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں. اور یہ نفرتیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ کسی طور پر یہ کسی علاقے میں یہ یکجہتی اور اتحاد کی فضا نہیں پیدا کرنا دینا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پرامن الیکشن ہو, الیکشن والا لوگ پرامن رہے, لیکن یہ پرامن نہیں رہنے دیا جاتا ہے. یہاں برادری کو اور قبیلے کو علاقے کو تقسیم کیا جا رہا ہے. یہاں سے جو لوگ آج آ کے جو الیکشن لڑ رہے ہیں یا ان کے جو چیف سپورٹر بنے ہوئے ہیں, ان کے آب و اجداد بھی ان لوگوں نے الیکشن لڑے, یہاں ڈسٹرکٹ کاؤنسل یہاں لوگ رہے ہیں, ان لوگوں نے کیا تعمیر و ترقی کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں پر ایک اینٹ کسی نے لگائی ہے, ایک اینچ جو ہے پگڈنڈی نہیں دی ہے, ایک پائپ نہیں لا سکے ہیں. وہ آج آ کر ان کی نسلیں جو ہے جو لوگوں کے سامنے آ کر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے. یہ کیا خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں, یہاں برادری کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. ہم برادری کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ہر کونے میں, ہر جگہ پہ, ہر گلی اور محلے میں ان کا پیچھا کریں گے, اور ان کو تعمیر و ترقی میں یہ رکاوٹ ہے. کسی نے مجھے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2011 سے لے کر 22 تک کوئی 1 کلومیٹر روڈ, آدھا کلومیٹر روڈ یہ پیپل پارٹی میں رہے, نون لیگ میں رہے, پی ٹی آئی میں یہ سارے لوگ رہے, یہ جو سرکردہ لوگ ہیں جو برادری اور قبیلوں کی بات کرتے ہیں, کیا یار رنگلے کو نظر انداز نہیں کیا؟ آج کس منہ پر آ کے کہتے ہیں ہم تعمیر و ترقی کریں؟ کہاں سے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ یہ لوگ جو یہاں پر لڑنا چاہتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں مفادات کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی سیٹ کے پیچھے, ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی پوسٹ کے پیچھے یہاں جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے, یہاں معاہدہ کیا نون کے لیگ کے ساتھ, اس نون لیگ کے معاہدے میں اسٹام موجود ہے. اس میں اسٹام میں یہ کہا گیا ہے, اس میں جو نون لیگ کا لوگوں کا امیدوار تھا اس کو کہا گیا کہ آپ کو جتائیں گے, آپ کو مطلب چیئرمین بنائیں گے, اور اس کو پیسے دیے ہزاروں کے حساب سے, اس کو میں سمجھتا ہوں لاکھوں کے حساب پیسے دیے. پنڈی سے, لاہور سے, کراچی سے ووٹر منگائے گئے. میں سمجھتا ہوں کروڑوں روپے یا لاکھوں روپے تقسیم کیے گئے یہ لوگوں کے اندر. لوگوں کا ضمیر خریدا گیا ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں. اور یہاں کے جو ذمہ دار تھے ان ذمہ داروں نے, اس میں گرنٹر موجود ہے, یہ فیصل آزاد اور سجاد ایڈوکیٹ, اس میں گرنٹر موجود ہے جو اس لڑکے سے جو معاہدہ کیا کہ آپ کو ہم جتائیں گے, آپ جو ہے آپ وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو دیں. یہ پی ٹی آئی یہ لوگ ان کو پوچھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں میں شاہ غلام قادر سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میں ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں, طارق فاروق سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو انہوں نے اطاعت کیا پی ٹی آئی سے, ان سے پوچھیں, ان سے جو ہے ان سے پوچھیں اور ان کو میرا نوٹس جاری کریں کہ انہوں نے کس بنیاد سے پی ٹی آئی کا حوالہ کیا ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے ذمہ داران سے, لطیف اکبر سے اور چودھری یاسین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پوچھیں اپنے امیدوار سے کہ کس بنیاد پر انہوں نے یہاں پر پی ٹی آئی کے امیدوار کی حمایت کی ہے, اور یہاں کے جو اس حل کے اندر افراد تفریح پیدا کرنے کی کوشش ہے. جماعت اسلامی سے کہنا چاہتا ہوں, ان کے ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں کس بنیاد کے انہوں نے پی ٹی آئی کے امیدوار کی حمایت کی ہے. اور یہ سب
मैं बिके हैं, इनके ये जमीर बेचे हैं इन लोगों ने, मैं नहीं समझता हूँ इनने पैसे लगा इनको खरीदा गया है, ये कल किस बुनियाद पर कैसे ये कौम की नुमाइंदगी करेंगे, कैसे ये कौम की खिदमत कर सकेंगे। कादिया बरादरियों के इलाके की बुनियाद पर इलेक्शन में जब जाते हैं तो बरादरी और कबीलों की बात करते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ कोई बरादरी और कबीले की बात नहीं है, हम सब जो है इस इलाके के अंदर जो तामीर और तरक्की करेगा, जो लोगों के मसाइल हल करेगा, जो लोगों के मामला हल करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे अल्लाह की मेहरबानी से। हमने बहुत धोखा खाया, 47 से धोखा खा रहे हैं, और यहाँ पर जो कुछ मिला है मैं समझता हूँ सरदार अब्दुल कयूम खान ने सिकंदर याद को वजीर आज़म बनाया, फारूक आजम को वजीर बनाया, शाह यासीन को वजीर बनाया, और यहाँ के चप्पे चप्पे के यहाँ धीरकोट के अंदर जितने बड़े राजपूत हैं ये गाजियाबाद से मुस्तफीद हो रहे और होते रहे, और आज आकर कहते हैं कि गाजियाबाद ने हमें कुछ नहीं दिया। बताओ गाजियाबाद से हटकर इन लोगों ने क्या लाया, यहाँ पे क्या चीज दी है इन्होंने इस्तेसाल किया है। मैं समझता हूँ जो इस्तेसाल हुआ है इन हमारे ठेकेदारों और नंबरदारों की वजह से, ठेकेदारों की वजह से हमारे लोगों का इस्तेसाल हुआ है। हमने गलती की, मुझसे भी गलती हुई है, मैं इसकी बात चाहता हूँ कि मुझसे भी गलती कराई गई और मुझे कहा गया बरादरियों कबीलों के साथ पर मुझे बरगलाया गया, मुझे साथ मिलाया गया, लेकिन मैं समझता हूँ 2011 से लेकर 22 तक 15 साल, इसके 15 साल का जिम्मेदार कौन शख्स है, कौन जिम्मेदार है कि अब ये लोग अपने इलाके के लोगों को पसमानदा रखा। मैं समझता हूँ कि खुर्शीद अमीन ने यार वार्ड में रंगला की एक वार्ड में 1-1 किलोमीटर रोड, 2-2 किलोमीटर रोड, पुख्ता रोडें दी हैं, पानी दी है, बिजली दी है, पगडंडे दिए हैं। ये कोई ला सकता मुझे बताए कि 10 साल से ये लोग हुकूमत में पीटीआई में थे, नून लीग में थे, पीपल्स पार्टी में थे, क्या लाया? एक जाली स्कूल जाकर काले लाया, उसकी बात करते रहे कि हमने इतना काला है, ये जाली लाया, ये जाली इनका काम ही है, ये जाली नोटों का भी काम करते हैं, ये जाली इलेक्शन भी लड़ते हैं और जाली कारोबार भी करते हैं। इनका इंशाल्लाह रास्ता रोकेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। और यहाँ पर कोई बरादरीज़म इलाकाई लोग की हम भरपूर मजम्मत करते हैं, हम नहीं उन्हें देंगे। और जो लोग आवाम की खिदमत करेंगे, जो इलाके के लोगों की खिदमत करेंगे, जो जहाँ ताबीर तरक्की करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। हमें अभी लोगों का इस्तेसाल किसी सूरत में नहीं होने देंगे। यहाँ पर किसको नहीं नवाजा गया? यहाँ पर सजाद के वालों और भाइयों को नहीं नवाजा गया, यहाँ पर धीरकोट से लोगों को नहीं नवाजा गया, यहाँ पर रंगला और कोटली और आगे पीछे लोगों को नहीं उनको नहीं नवाजा गया। और आज आकर ये कहते हैं कि इस्तेसाल किया है। किसने इस्तेसाल किया है? आज मुझे बताओ कि यार क्या लाया इन्होंने? पीपल्स पार्टी से कौन सी ये झंडी लेके आ गए, नून लीग से कौन सी झंडी लेके आ गए, पीटीआई से कौन सी झंडी लेके आ गए? यहाँ लोग बरलाते हैं और लोग मैं समझता हूँ इलेक्शन के अंदर जो है ये इन्होंने असरअंदाज होने की कोशिश की है। पैसे की बुनियाद पर जाली नोटें और जाली वादे और जाली बातें करके यहाँ पर मुतासर हुआ और गरीब लोगों को और मजलूम लोगों को मतलब उनके जमीनों को खरीदा गया है। मैं समझता जितनी पसमानदगी नगाल वार्ड के अंदर है, इतनी बादगी नगाल कश्मीर के अंदर कई बार जो है पसमानदगी नहीं है। वहां 2 करोड़ों लाखों रुपए वहां पे आए, जो मैं समझता हूँ फारूक आजम के दौर में लाखों रुपए वहां पर लगाए गए, लेकिन 1 रुपया वहां आवाम को नहीं मिला है। मैं उस आवाम को मैं क्या कहूँ? वो जो लोग आवाम है वो किस मिट्टी के वो बने हुए लोग हैं, वो जाकर फिर भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खुर्शीद अमीन को उस पोलिंग से जिताया। वो इस उम्मीद पे थे कि हमारे मसाइल डालू, हमारे मामला डालू। इंशाअल्लाह मैं नगर वालों से कहना चाहता हूँ कि खुर्शीद अमीन ने जो वादा किया है, जो बात की है, इंशाअल्लाह उस पर भरपूर तावन करेंगे और वहां के मसाइल भी खुर्शीद अमीन करेगा अल्लाह की मेहरबानी से। इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, इन चोरों और लुटेरों को रहम करम पर नहीं छोड़ते और हम इंशाअल्लाह लोगों के मसाइल हल करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस धांधलीशुदा इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं। इसके लिए जो हमसे हो सका इंशाअल्लाह कचहरी में, अदालत में, सड़कों पर हर जगह जाएंगे और इसके खिलाफ बगावत करेंगे, ऐलान करेंगे, जदोजहद करेंगे। हम झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। हम इस इलाके के रहने वाले हैं। लोगों की खातर, आवाम की खातर जो आवाम को साथ धोखा किया गया, आवाम को जो है उनके साथ जो मैं समझता हूँ उनके साथ नौजरबाजी की गई, इस नौजरबाजी की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनके रहमो करम पर लोगों को नहीं छोड़ेंगे, लोगों के मसाइल खुर्शीद अमीन हल करेंगे और इनकी जमात हल करेगी अल्लाह की मेहरबानी से। नगार वालों, आपके जो गरीब लोग थे, जो मजलूम लोग थे, रंगला वालों, आपके जो लोग थे, जिन लोगों ने खुर्शीद अमीन को वोट दिया है, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सही और दुरुस्त फैसला किया है और हक अदा किया है। आपके मैं समझता हूँ निमक हलाली होने का जो हक अदा किया है, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, उनको सलाम भी पेश करते हैं। आप जैसे लोग अगर मौजूद रहे इंशाअल्लाह ताला या गरबी बाग के अंदर गरबी बाग के आवाम का कोई इस्तेसाल नहीं कर सकेगा। इंशाअल्लाह इसके लिए हर चौक चौराहे पे हम जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इनके हुकूक के लिए अपनी जल्द जारी और सारी रखेंगे। अच्छा, इफ्तिखार साहब आपसे सवाल ये है कि आप क्या कहना चाहते हैं कि रीपोलिंग होनी चाहिए
یا کچھ پولنگ اسٹیشنوں پہ ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ری پولنگ کا مطالبہ ہے، یہ یونین کونسل رنگلے میں ری پولنگ کا مطالبہ یہ پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا. ہم اس مطالبے کو عمل کرتے ہیں، پی ٹی آئی والوں کا تھا. ہم کہتے ہیں کہ وہاں ری پولنگ ہونی چاہیے اور ری کاؤنٹنگ بھی ہونی چاہیے. اور یہ ہمیں جو ہرایا گیا ہے 10-12 ووٹ سے، یہاں بھی 10-15 ووٹ سے ہمارے ریجیکٹ کیے جائیں، ان کو بھی کاؤنٹ کیا جائے. اور باقی جو ہے جہاں سے جعلی ووٹ پول پکڑے گئے ہیں، آپ وہاں دیکھیں کہ وہ مور جو لگی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے پر وہ لگی ہوئی تھی، وہ لوگ جعلی استعمال کیا. ہم نے کوئی جعل سازی نہیں کی ہے، خورشید احمد نے نہیں کیا، مسلم کانفرنس نے نہیں کیا ہے، ان نے کیا. اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف FIR ہونی چاہیے. میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو نگال کے مقام پر جنہوں نے پولیس اسٹیشن کے اندر جو غنڈہ گردی کی ہے، بدماشی کی ہے، ان کے خلاف جو FIR ہوئی ہے اس کے خلاف بھرپور کارروائی کریں. میں سمجھتا ہوں انتظامیہ کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. اور جو آدمی مجرم ہے اور جس نے یہ کارروائی کیا اس کے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھنے کے حقدار ہیں، وہ پوچھیں گے اس بات کا. میں سمجھتا ہوں وہ غیر ذمہ دار ہیں. اگر وہ ذمہ دار ہیں، غیر ذمہ دار ہیں، تو جس نے بھی جو کارروائی کیا اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے. ناظرین، آپ نے پریس کانفرنس مسلم کانفرنس کی مشترکہ پریس کانفرنس سنی. راجہ خورشید حمید صاحب کی گفتگو اور راجہ افتخار افضل صاحب کی گفتگو. ان کا کہنا یہ تھا کہ یونین کونسل رنگلہ میں چونکہ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا تھا کہ کچھ پولنگ اسٹیشنوں پہ ری پولنگ ہونی چاہیے اور ری کاؤنٹنگ بھی ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ رنگلہ سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.